यौम आज के दिन तुजज़ा बदला दिया जाएगा कुल्लु नफ्सिन हर शख्स को बिमा कसबत उसके किए का ला ज़ुल्मल यौम आज कोई जुल्म नहीं होगा इन्नल्लाह सरीउल हिसाब यकीनन अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। व अंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ा ए पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंज़िरहुम डराओ उन लोगों को यौमल आज़िफ़ति एक ऐसी मुसीबत के दिन से इदिल क़ुलूब लदल हनाजिर काज़िमीन यौमल आज़िफ़ा व अंज़िरहुम और ए पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराओ उनको यौमल आज़िफ़ा डराओ उन लोगों को यौमल आज़िफ़ा एक ऐसी मुसीबत के दिन से जो करीब आने वाली है। आज़िफ़ा जो है ना व अज़िफ़तिल आज़िफ़ा दूसरी आयत भी है ना, इसका माना है करीब आने। क़यामत के दिन को क्योंकि वो क़यामत का दिन करीब आने वाला है इसलिए अरबी में क़यामत के दिन को आज़िफ़ा भी कहते हैं। तो फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के ए पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को करीब आने वाले दिन से डराओ। इदिल क़ुलूब लदल हनाजिर काज़िमीन इदिल क़ुलूब जब लोगों के दिल लदल हनाजिर जब लोगों के कलेजे लदल हनाजिर काज़िमीन घुट घुट कर मुँह को आ जाएंगे घुट घुट कर मुँह को आ जाएंगे। ये अभी मुफस्सिरीन ने इसका ये माना किया ना घुट घुट कर, और बाज़ ने जो है ना वो एक माना दूसरा भी किया है, आसान सा माना भी उसको किया है कि इज़िल क़ुलूब के जब दिल लदल हनाजिर काज़िमीन पहुँचेंगे गलों को तो वो दबा रहे होंगे। अब घुट घुट कर जो है ना घुट घुट कर उनके दिल कलेजों को आ जाएंगे। जैसे बाज़ लोग जो है ना वो सिर्फ़ उर्दू के तर्जुमों को देखकर और फिर आगे जो है ना फतवाबाजी शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि हम जो है वो बड़े जो है ना वो हदीस को समझने वाले हैं, कुरान को समझने वाले हैं। तो कुरान के समझने के लिए ये अरबी क़वाइद से वाकिफ़ होना तो ज़रूरी है और फिर कुरान के तर्जुमे को उर्दू में करने के लिए उर्दू के क़वाइद से वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है। जैसे वो एक गैर मुक़ल्लिद के बारे में आता है ना, हमारे यहाँ जो गैर मुक़ल्लिदीन है जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हदीस से दूर तक इनको कोई वास्ता ही नहीं है। उम्मत के अंदर तफ़रीक़ा डालने के लिए अंग्रेज़ ने इनको ईजाद किया है। अपनी निस्बत ये हदीस की तरफ करते हैं लेकिन ये हकीकत में किसी हदीस को मानने वाले नहीं। इनको हमारे यहाँ गैर मुक़ल्लिद कहते हैं। हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, वो फरमाते हैं ये गैर मुक़ल्लिद भी नहीं गैर मुजल्लद हैं। कहते हैं जैसे कोई किताब हो ना, उसको अगर जिल न किया जाए तो उसके अवराक बिखरते हैं, हवा जब लगे ना तो उसके हवा बिखरते हैं, मुंतशिर होते हैं। इस तरीके से ये भी कभी इधर मुंह मारते हैं कभी उधर मुंह मारते हैं। जहाँ इनका नफसानी ख्वाहिश चाहे वहाँ से कुछ ले लिया और जहाँ नफसानी ख्वाहिश के मुताबिक बात नहीं चलती उसको छोड़ दिया। तो इनका दीन भी वो बिखरा हुआ होता है। इसलिए हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि ये गैर मुक़ल्लिद गैर मुजल्लद हैं। तो एक गैर मुजल्लद था जिनका मैं अभी वाक़या यहाँ ज़िक्र कर रहा हूँ। हमारे उस्ताद ने जो है ना वो आसान तर्जुमा में इसका माना किया घुट घुट कर उनके दिल जो है मुंह को आ जाएंगे। ये हमारे उस्ताद ने इसका तर्जुमा किया। अब कोई उर्दू से वाकिफ़ ना हो तो वो क्या घट घट कर कहेगा। हाँ, जैसे एक गैर मुक़ल्लिद था, एक हदीस के अंदर आता है कि तुम में से जब कोई इमाम हो तो उसे चाहिए कि नमाज हल्की पढ़ाए। फल युखफ़िफ़, ये अरबी का लफ्ज़ है। फल युखफ़िफ़ उसका माना है उर्दू के अंदर हल्की पढ़ाना। हाँ, तो
کیونکہ حدیث میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ مقتدیوں کے اندر کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ دیگر عوارض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ہر قسم کے مقتدی ہوتے ہیں، تو ان کی خاطر جو ہے نماز مختصر ہو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُخَفِّفْ، ہلکی نماز پڑھائے آدمی۔ تو ایک غیر مقلد نے جو ہے نا بخاری کے اندر یہ حدیث دیکھ لی، آگے عربی سے تو یہ واقف نہیں ہوتے نا، تو اردو ترجمہ دیکھ لیا، وہاں پہ جو ہلکی تھا نا، ہلکی پڑھانا چاہیے، اس میں ہل کا لفظ الگ لکھا تھا اور کی کا لفظ الگ، تو وہ پڑھنے لگا کہ ہل کر نماز پڑھنی چاہیے۔ کسی نے ان کو دیکھ لیا، وہ آ کے ایک دفعہ مسجد میں آ گیا تو امام کے ساتھ شریک ہوا، اور بلکہ ان غیر مقلدین کے پاس علم نہیں ہوتا، خود بھی امامت کرتے ہیں، تو وہ خود امام بن کے نماز پڑھانے لگا اور عام معمول سے ہٹ کر خوب ہلنے لگا، خوب اس طریقے سے ہلنے لگا۔ تو مقتدیوں نے دیکھ لیا کہ یار یہ تو عجیب معاملہ ہے، امام صاحب جو ہے آج بڑے ہل رہے تھے، کوئی وہ گزن کی بیماری تو ان کو نہیں لگ گئی ہے جس میں آدمی کا پورا وجود ہلتا ہے۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ نہیں، پوچھا کہ کیوں ہل رہے ہیں آپ، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ حدیث کے اندر آیا ہے نا، حدیث کے اندر آیا کہ نماز کو ہل کر پڑھنی چاہیے۔ تو وہاں پہ ایک مولوی صاحب بھی تھا، انہوں نے کہا کہ جاؤ وہ لے آؤ، کہا کہ بخاری شریف کے اندر ہے، جیسے بڑے آنکھیں نکال کے کہتے ہیں نا اور جرت سے کہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بخاری شریف لے آؤ۔ وہ جب لے آیا تو اردو ترجمہ اس کا لے آیا، عربی کے الفاظ بھی تھے اور نیچے اردو ترجمہ لکھا تھا۔ تو وہاں پہ فَلْيُخَفِّفْ کا معنی لکھا تھا کہ نماز ہلکی پڑھنی چاہیے، اور وہ اس کو ہل کر پڑھنے یہ ترجمہ کر رہا تھا، ہل کر۔ تو یہ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ بڑے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو غیر مقلدین ہیں نا، ان کے پاس اس قدر علم ہے، جو لوگوں کی نمازوں کو بھی خراب کر رہے ہیں اور آگے جو حرام کے اندر بھی ان کو مبتلا کر رہے ہیں۔ پوری امت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، چاہے اس نے ایک کلمے کے اندر دی ہوں یا متفرق طور پر دی ہوں، گواہوں کی موجودگی میں دی ہوں یا بغیر گواہوں کی موجودگی میں دی ہوں، اور اس نے تحریری طور پر دی ہوں یا زبانی دی ہوں، تینوں طلاقیں واقع ہو کر عورت آدمی کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ حلالہ نہیں کرے گی تو پھر کوئی جو ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا، تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہوتا۔ غیر مقلد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی، ایک ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کتنے لوگوں کو جو ہے نا حرام کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور ان کے علم کی یہ حالت ہے۔ جیسے ابھی میں نے ان کا واقعہ ذکر کر دیا، بڑا خوب ہل رہا تھا جی، بڑا خوب، بڑے دین کے اندر آگے نماز پڑھا کے ہل رہا تھا۔ تو یہ ان کے علم کا یہ حال ہے۔ تو اردو جو تراجم ہے نا، جو ہمارے اکابر نے ترجمے لکھے ہیں، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کیا الفاظ جو ہے وہ اردو کے اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے استاد نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آ جائیں گے، گھٹ گھٹ کر، کوئی اس کو پڑھے گھٹ گھٹ کر، یا کوئی کہے گھٹ گھٹ کر، ایسے میں گھٹ گھٹ کر، گھٹ گھٹ کر جب وہ کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ اذ القلوب، جب لوگوں کے کلیجے اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آ جائیں گے، للظالمین من حمیم، للظالمین من حمیم، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع، نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا، یطاع، جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور ان باتوں کو بھی جن کو سینوں نے چھپا رکھا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ برحق فیصلے کرتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونہ، اس کو چھوڑ کر، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر بات کو سنتا ہے، البصیر، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس میں ہمارے معاشرے کے اندر
اب ہم جو ہے اپنی حاجتوں کے سلسلے میں اور اپنی ضرورتوں کے سلسلے میں اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ جا کے زیارتوں پر جاتے ہیں جہاں پہ مشہور کیا ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ وہاں پہ مدفون ہے، تو جا کے ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، جا کے ان سے اپنے بچے مانگتے ہیں. یہ بہت بڑا شرک کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چوری کی آنکھ کو بھی اللہ جانتا ہے، اور سینوں کے اندر ان جن باتوں کو انہوں نے چھپا رکھا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ جو ہے وہ برحق فیصلہ کرتا ہے، اور جو جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ تو کسی چیز کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہر چیز کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اولم یسیروا فی الارض، اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل کر نہیں دیکھا ہے. اولم یسیروا، کیا وہ لوگ نہیں چلے ہیں فی الارض، زمین میں، فینظروا، کہ وہ دیکھ لیتے کیف کان عاقبۃ الذین، ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں کہ ان کا کیسا انجام ہو چکا ہے. کیف کان عاقبہ، کیسا انجام ہو چکا ہے ان کا. الذین کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے. وآثارا فی الارض، اور زمین میں چھوڑی ہوئی یادگاروں کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط تھے. فأخذہم اللہ بذنوبہم، انہیں پکڑ میں لے لیا اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. وما کان لہم من اللہ من واق، وما کان لہم، اور کوئی نہیں تھا ان کے لیے، من اللہ من واق، اللہ سے بچانے کے لیے، اللہ سے بچانے، اور کوئی نہیں تھا جو انہیں اللہ سے بچائے، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا. ذالک بأنہم، یہ سب کچھ اس لیے ہوا، بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے. فکفروا، تو یہ انکار کرتے تھے. فأخذہم اللہ، اس لیے اللہ نے انہیں پکڑ میں لیا تھا. انہ قوی شدید العقاب، انہ قوی، یقیناً وہ بڑی قوت والا ہے. شدید العقاب، سزا دینے میں بڑا سخت ہے، سزا دینے میں حق تعالی شانہ بڑا سخت ہے. یہ صرف جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر خواہی اور ہمدردی والا معاملہ فرما رہے ہیں، ورنہ اگر وہ پکڑ پہ آ جائے نا تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی وہ بچ ہی نہ سکے، اس قدر وہ شدید العقاب ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بڑی واضح دلیل دے کر، إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کے پاس. فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، ساحرٌ، یہ جادوگر ہے، کذاب، جھوٹا. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، جب وہ لوگوں کے پاس وہ حق بات لے کر گئے، من عندنا، جو ہماری طرف سے آئی تھی. قالوا قتلوا، تو ان لوگوں نے کہا، اقتلوا، قتل کر ڈالو، ابناء الذین آمنوا معہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ. واستحیوا نساءہم، اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو. وما کید الکافرین،
وما کیدُ الکافرین، اور کافروں کا چال اپنے مقصد تک نہیں پہنچا، الا فی ضلال۔ یہاں پہ ہمارے استاد نے اس کا معنی یہ کیا ہے وما کید الکافرین الا فی ضلال، حالانکہ کافروں کے چال کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ مقصد تک نہ پہنچ سکیں۔ وما کید الکافرین، اور کافروں کا جو داو ہے، منکروں کا جو داو ہے، الا فی ضلال، وہ گمراہی ہے۔ وما کید الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کا، منکروں کا داو، الا فی ضلال، مگر غلطی میں۔ کافروں کا جو چال ہے وہ چلتا نہیں۔ اگر کافروں کا چال چلتا تو فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے سلسلے میں آرڈر جاری کیا تھا کہ ان کی عورتوں کو باقی رہنے دو اور ان کے مردوں کو قتل کر دو، کیونکہ اس نے خواب دیکھ لیا تھا اور تعبیر کرنے والوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے حکومت کے ختم کرنے کے لیے ذریعہ بنے گا۔ تو اول تو فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی بنی اسرائیل کا بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے اوپر عمل ہوتا رہا۔ پھر اس کے جو وزرات ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح اگر بنی اسرائیل کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے تو پھر ہماری خدمت کے لیے کون ہوگا؟ تو پھر اس نے کہا کہ چلو یہ کرو کہ 1 سال بچوں کو زندہ رہنے دو اور دوسرے سال جو ہے نا وہ ان کو قتل کرو۔ تو 1 سال زندہ ہوتے تھے اور دوسرے سال قتل کر دیتا تھا۔ تو جو سال قتل کا نہیں تھا اس سال کے اندر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور پھر پرورش بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر کے اندر ہی پائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے بنی اسرائیل کو بچایا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کا جو قید ہے اور کافروں کے جو تدبیریں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ فیل ہونے والی ہیں۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، لاؤ میں موسیٰ کو ہی قتل کر ڈالوں، تاکہ وہ کہہ رہا تھا کہ تاکہ کوئی فتنہ ہی باقی نہ رہا، ان کو فتنہ کہتے تھے، ایسے نالائق تھا، ایسے جو ہے نا وہ عقل سے عاری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کو پکڑ کے لیا، اس کو قتل کر دوں گا تو بس میری حکومت چلتی رہے گی، پھر یہ کوئی بات نہیں کرے گا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی الہ ہے۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکار لے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، لاؤ میں موسیٰ کو قتل ہی کر ڈالوں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکار لے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا۔ وہ بڑا دیندار آ گیا جی، فرعون بڑا جو ہے وہ دیندار آ گیا۔ اب دینداروں کا لبادہ اوڑھ کے اپنے جو ہیلے تھے، اپنے جو اس کے پاس چیلے تھے اور جو اس کے حکومت کے کارندے تھے اور جن لوگوں کے اوپر اس کی حکمرانی تھی، ان کے سامنے بڑا دیندار بن کے کہنے لگا کہ یہ تو ایک نیا دین تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، ان کو پکڑ لو کہ اس کو ہی قتل کر دو۔ انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان یبدل دینکم، کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عصت بربی وربکم من کل متکبر، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عصت، کہ میں نے پناہ لے لی ہے، بربی وربکم، اس ذات کی جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، من کل متکبر،
ہر اس متکبر سے لا یؤمن بیوم الحساب جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔